अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह अल-बकरा की अगली दो आयतें पढ़ेंगे, आयत नंबर 198 और आयत नंबर 199। आयत नंबर 198 पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसा नहीं है, अलैकुम तुम पर, जुनाहुन कोई गुनाह, आन तबतगू ये कि तुम तलाश करो, फदलम मिन रब्बिकुम फजल अपने रब की जानब से, फ़इज़ा फिर जब, अफदतुम मिन अरफातिन वापिस आओ तुम अरफात से, फज़्कुरुल्लाह तो तुम जिक्र करो अल्लाह का, इंदल मशअरिल हरामी मशर हराम के पास, वज़्कुरूहु और तुम याद करो उसको, कमा हदाकुम जैसे उसने हदायत दी है तुम्हें, व इन कुंतुम और बिलाशुबा तुम थे, मिन क़ब्लिही इससे पहले, लमिनद दाल्लीन यकीनन गुमराह लोगों में से। इस आयत का बामुहावरा तर्जुमा है कि हज के दौरान अपने रब का फजल यानी कि रोजी तलाश करने में तुम पर कोई हर्ज नहीं है, और जब तुम अरफात से मुजदलिफा में वापस आओ तो मशअरे हराम के पास अल्लाह को याद करो और जिस तरह उसने तुम्हें हदायत दी है उस तरह उसका जिक्र करो, और बेशक इससे पहले तुम जरूर गुमराहों में से थे। अगली आयत है आयत नंबर 199। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा फिर अफीदु वापिस आओ तुम, मिन हैसु जहां से, अफादन्नासु वापिस आते हैं लोग, वस्तगफिरुल्लाह और तुम बख्शिश मांगो अल्लाह से, इन्नल्लाह यकीनन अल्लाह, गफूरुर रहीम बेहद बख्शने वाला रहम करने वाला है। इस आयत का बामुहावरा तर्जुमा है, फिर तुम वहीं से वापस आओ जहां से लोग वापस आते हैं और बख्शिश तलब करो, बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। अब इस आयत का बामुहावरा तर्जुमा है, फिर तुम वहीं से वापस आओ जहां से लोग वापस आते हैं और अल्लाह से बख्शिश तलब करो, बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। आप देखिए कि हम मुसलसल हज का जिक्र ही पढ़ रहे हैं। अब इन आयत का पिछली आयतों के साथ भी ताल्लुक है। वो ये कि पिछली आयत में हज में झगड़े से मना किया गया था, जिससे शुबा होता था कि शायद हज में तिजारत करना भी मना है, क्योंकि उसमें भी कीमत तय करने में झगड़े होते हैं। तो अब उस वहम को दूर करने के लिए फरमाया जा रहा है कि तिजारत करना जायज़ है, हज के दिनों में तिजारत करना जायज़ है। पिछली आयत में फरमाया गया कि हज में जमा ना करो, नीज सिले हुए जो कपड़े हैं वो पहनना, सर ढकना और बहुत से जायज़ काम भी मना कर दिए गए। तो जिससे ख्याल होता था कि तिजारत भी हराम हो गई है, तो फिर इस आयत में इस वहम को दूर किया जा रहा है। पिछली आयतों में हज में तोशा लेने का हुक्म दिया गया और तोशा में सवारी भी दाखिल है, और सवारी जो है वो किराए से हासिल हो सकती है। लिहाजा अब तिजारत की इजाज़त दी जा रही है ताकि किराया की भी इजाज़त हो जाए। पहले फरमाया गया था कि हज और उम्रा अल्लाह के लिए पूरा करो, जिससे वहम होता था कि इस सफर में सवा अदाए हज के कोई और दुनियावी काम जो है वो जायज़ नहीं। लेकिन अब फरमाया जा रहा है कि नहीं, तिजारत भी कर सकते हो मगर असल मकसूद अदाए हज ही होगा। पिछली आयत में हुक्म दिया गया था कि तोशा लेकर हज को आओ। अब इस हुक्म में वुसअत दी गई है कि अगर कोई साहिब कमाल शख्स कमाता खाता हज कर आए तो हर्ज नहीं। हज में चोरी कज़ा की भीख मना है। बहुत से गरीब गुरबा जो कुछ हुनर जानते हैं, हज में अपने हुनर से कमाई भी करते हैं। हज में भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जैसे कि नाई हैं या दर्जी हैं, तो वो वहाँ पर जाते हैं, तो वो हज भी कर आते हैं और वहाँ पे अपना काम भी कर लेते हैं। इस आयत का जो शान नज़ूल है, इसके मुतालिक चंद रवायतें हैं। सबसे पहली रवायत तो ये है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि बाज़ लोग ज़माना हज में तिजारत से सख्त परहेज़ करते थे। बकरा ईद का चाँद देखते ही बाजार के करीब भी नहीं जाते थे, और हज में तिजारत करने वाले को कहते थे कि ये हाजी नहीं है बल्कि दाजी है, यानी कि कमाई करने वाला है, इससे दजाजा भी बना है।
بمانی مرغی کے، عربی میں دجاجہ مرغی کو کہتے ہیں۔ بلکہ بعض لوگ تو اس زمانے میں مہمان نوازی، کمزوروں کی مدد اور دوسرے نیک کام کرنے بھی بند کر دیتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف حج کا زمانہ ہے اور اس میں ہم نے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو پھر اس پر یہ آیت کریمہ جو ہے وہ نازل کی گئی۔ اور دوسرا شان نزول ان آیات کا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک شخص حاضر ہو کر کہنے لگا کہ ہم لوگ اونٹ کرایہ پر چلاتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ تمہارا حج نہیں ہوتا، کیا یہ سچ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک ایسا ہی سوال پیش ہوا تھا جس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، لہٰذا حج میں تجارت، مزدوری، کرایہ وغیرہ کا کاروبار یہ سب جائز ہے۔ اور تیسرا شان نزول وہ یہ ہے کہ عرب میں عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز یہ بڑے بڑے بازار تھے جہاں حج کے موسم میں بڑے کاروبار ہوتے تھے، اس پر ان کی گزر اوقات ہوتی تھی۔ جب اسلام دنیا میں تشریف لایا اور لوگوں کے دلوں میں تقویٰ کا جذبہ پیدا ہوا، تب انہوں نے حج میں تجارت بھی گناہ سمجھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، تو پھر اس بات پر یہ آیت کریمہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو تین روایات ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ساری ہی صورتیں جمع ہو گئی ہوں تو جس پر یہ پھر آیت کریمہ جو ہیں یہ نازل ہوئی۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے حاجیوں، تم یہ نہ سمجھنا کہ جماع اور جدال وغیرہ کی طرح حج میں تجارت بھی منع ہے۔ یعنی پچھلے آیات میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ جماع منع ہے اور جدال یعنی لڑائی جھگڑے وغیرہ منع ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے یہاں ان آیات میں کہ تم لوگ یہ نہ سمجھنا اے حاجیوں کہ جماع اور جدال کی طرح تجارت بھی منع ہے۔ حالانکہ تجارت منع نہیں ہے، تمہیں اس کی اجازت ہے، کیونکہ تجارت اور کرایہ وغیرہ کے بغیر حج ناممکن ہے، لہٰذا تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ حج کے ساتھ ہی ساتھ تجارتی نفع، محنت، مزدوری وغیرہ اور اللہ کے دیگر فضل بھی حاصل کر لو۔ تو جب تم تمام ارکان ادا کر کے عرفات سے پلٹو تو مزدلفہ میں آ کر مشعر حرام کے پاس بھی ٹھہر کر اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے اس نے تمہیں بتایا ہے کہ تم پہلے بہکے ہوئے تھے، عبادات کو بگاڑ کر کرتے تھے، غلطیوں میں پھنسے ہوئے تھے، تو اللہ نے تمہیں ہدایت دی۔ پھر اے قریش، یہ بھی خوب یاد رکھو کہ تم مزدلفہ سے ہی مت لوٹ آیا کرو، بلکہ دوسروں کی طرح عرفات جا کر سب کے ساتھ وہاں سے ہی لوٹا کرو، کہ یہ سنت ابراہیمی ہے۔ اور اللہ سے اپنے گناہوں اور خطاؤں کی معافی مانگو کہ وہ تو غفور و رحیم ہے، اور یہ حرم کی زمین وہ ضرور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ استغفار ہر طرح کا کرنا چاہیے، زبانی بھی، اور زبان سے استغفر اللہ پڑھا کریں۔ یہ جو ذکر ہے یعنی یہ جو استغفار ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جد امجد کی سنت ہے، ہمارے جد امجد ان کی سنت ہے کہ آپ نے دنیا میں پہلی عبادت ہی یہی کی تھی، یعنی کہ توبہ کی تھی اپنی اجتہادی غلطی کی۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ پھر تم ندامت اور شرمندگی اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد بھی کرو، یعنی کہ جنانی استغفار کرو، پھر ارکانی استغفار بھی کرو کہ آئندہ عمل میں تبدیلی ہوگی۔ تو حاجی کو چاہیے کہ اپنے حج کی یادگار میں کوئی گناہ چھوڑ دے کہ کبھی وہ گناہ نہ کرے۔ آگے ہم عرفات اور مزدلفہ وغیرہ اور یوم ترویہ اور یوم نہر کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ سب کیا ہے، ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کے ساتھ یہ تمام کی تمام باتیں شیئر کروں گی۔ 8ویں ذی الحجہ کو یوم ترویہ اور 9ویں ذی الحجہ کو یوم عرفہ اور 10ویں ذی الحجہ کو یوم نہر کہتے ہیں۔ جو حاجی ہیں وہ مکہ معظمہ سے چل کر منی، مزدلفہ اور عرفات میں قیام کرتے ہیں، اس کا ذکر ہم انشاءاللہ عز و جل اگلی آیت میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہم یہاں پر کچھ معنی اور کچھ فضائل جو ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں۔ یوم ترویہ یہ روی سے بنا جس کے معنی ہے غور کرنا یا پانی پلانا۔ اس دن کو ترویہ کہنے کی چند وجہ ہیں، یعنی کہ 8ویں ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے اور اس دن کو یوم ترویہ کہنے کی چند وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف بنانے کا حکم دیا گیا تو 8ویں ذی الحجہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے غور کیا اور اپنے رب عز و جل سے عرض کیا کہ مجھے اس کی کیا اجرت ملے گی،
تو حکم الہی آیا کہ اس کے اول طواف میں تمہاری تمام خطائیں معاف ہو جائیں گی۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا اے میرے رب کریم کچھ اور دے۔ فرمایا کہ تمہاری اولاد میں بھی جو طواف کرے گا اس کے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا مولا کچھ اور دے۔ حکم ہوا کہ حاجی طواف کرتے وقت جس کے لیے بھی دعا کریں گے، جس کے لیے بھی دعا کر دیں گے اس کی بھی مغفرت کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا بس مجھے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ چونکہ اس تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام نے غور و فکر کیا اس لیے اس کا نام یوم الترویہ ہوا۔ پھر اسی ضمن میں ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8ویں ذی الحجہ کی شب خواب دیکھا تھا جس میں کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا۔ تو دن بھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے غور کیا کہ یہ سچا خواب ہے یا پھر فقط میرا خیال ہے۔ تو یہ جو دن ہے وہ غور فکر میں گزرا۔ تو پھر 9ویں شب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہی خواب دیکھا۔ تو پھر انہوں نے پہچان لیا کہ میرا خواب جو ہے وہ سچا ہے، اس لیے 8ویں ذی الحجہ کا نام یوم الترویہ ہے یعنی کہ غور کرنے کا دن، اور 9ویں ذی الحجہ کا نام یوم عرفہ ہے یعنی پہچاننے کا دن۔ اور تیسرے اس کی جو روایت ہے کہ یہ مکہ والے 8ویں ذی الحجہ کو منع میں دعائیں سوچا کرتے تھے کہ کل عرفات میں ہم اللہ سے کیا مانگیں گے، لہٰذا اس کا نام یوم الترویہ یعنی دعائیں سوچنے کا دن بھی رکھا گیا۔ اور چوتھے یہ کہ مکہ والے 8ویں ذی الحجہ میں اپنے جانوروں کو بھی پانی پلاتے تھے اور عرفات میں اپنے پینے کے لیے بھی پانی جمع کر لیتے تھے، اس لیے اسے یوم الترویہ یعنی کہ پلانے کا دن کہا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یوم الترویہ کے بارے میں تمام باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی اور اس کے معنی اور مفہوم کا بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ یوم الترویہ کے بعد ہم آگے پڑھیں گے عرفہ یا عرفات۔ اس کے 10 نام ہیں۔ کون کون سے؟ عرفہ، یوم ایاس، یوم اکمال، یوم اتمام، یوم رضوان، یوم حج اکبر، شفع، وتر، شہد، مشہود۔ یہ سب نام قرآن مجید سے معلوم ہوئے۔ عرفہ جو ہے یا تو معرفت سے بنا ہے یا عرف سے یا پھر اعتراف سے، چونکہ اس میدان میں یعنی جو میدان عرفات ہے اس میں حاجیوں کی یک رنگی دیکھ کر خالق کی معرفت اور پہچان ہوتی ہے اور سخت دل والوں پر ہیبت اور گرہ آزاری طاری ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ عرفہ ہے۔ نیز اسی میدان میں حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو ارکان حج بتائی اور آپ نے اس کا طریقہ جانا اور پہچانا، لہٰذا اسے عرفہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی میدان میں حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو ارکان حج بتائے اور آپ نے اس کا طریقہ جانا اور پہچانا، لہٰذا اسے عرفہ کہا گیا۔ نیز جنت سے حضرت آدم علیہ السلام تو سرندیپ میں اور حضرت حوا علیہ السلام جدہ میں اور ابلیس نسیان میں اور سانپ اصفہان میں اتارے گئے۔ 300 برس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس میدان عرفات اور 9 ذی الحجہ کے دن حضرت حوا سے ملاقات کی اور انہیں پہچانا، لہٰذا وہ میدان تو عرفہ اور یہ تاریخ یوم عرفہ کہلائی گئی۔ نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جو بیوی بچے تھے وہ بیت اللہ کے پاس چھوڑے اور خود وہ شام کی طرف لوٹ گئے، تو کئی سال بعد 9ویں ذی الحجہ میدان عرفات میں اپنے لخت جگر سے ملے اور انہیں پہچانا، لہٰذا اسے عرفہ کہا گیا۔ اور اسی میدان میں پہنچ کر حاجی اپنے گناہوں اور اللہ عز و جل کی رحمت کا اعتراف اور اقرار کرتے ہیں، اسی لیے اسے عرفہ کہتے ہیں یعنی اقرار کرنے کی جگہ۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا انہوں نے اسی میدان میں کھڑے ہو کر اپنے جو قصور تھا اس کا اقرار بھی کیا تھا۔ اور اسی جگہ پر یہ آیت کریمہ جو ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ والی جو آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کہ جس میں دین کے کامل ہونے، نعمت کے پورا ہونے اور اسلام کے پسندیدہ دین ہونے کی خوشخبری دی گئی، اس لیے اس دن کا نام یوم ایاس، یوم اکمال اور یوم رضوان رکھا گیا۔ چونکہ بڑا حج یعنی حج جو ہے اسی تاریخ میں ہوتا ہے اور چھوٹا حج یعنی کہ عمرہ وہ ہمیشہ ہوتا ہے، لہٰذا اس کا نام یوم حج اکبر بھی ہوا۔ پھر
سورہ فجر کی جو آیت ہے والشفع والوتر، قسم ہے جفت اور طاق کی، اور یہ دن یوم ترویہ کا جفت ہے، اور چونکہ 9ویں تاریخ ہے لہذا طاق بھی ہے، اس لیے اسے یوم شفع اور یوم الوتر بھی کہا جاتا ہے، یعنی یوم شفع اور یوم الوتر بھی۔ اور سورہ بروج کی آیت نمبر 3 میں وشاہد و مشہود، قسم ہے اس دن کی جو لوگوں کے پاس حاضر ہو اور لوگ بھی اس میں بارگاہ الہی میں حاضر ہو، اور وہ یہی دن ہے، اس لیے اس کا نام شاہد اور مشہود بھی ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو تمام ناموں کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی اور ان کی ڈیٹیل کی بھی۔ آگے ہم پڑھتے ہیں یوم نحر، تو 10ویں ذی الحجہ کا نام ہے نحر۔ نحر کے معنی ہے قربانی۔ سورہ کوثر میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، چونکہ اس دن میں ہر جگہ عموماً اور منع میں خصوصاً قربانیاں ہوتی ہیں، لہٰذا اس کا نام یوم النحر ہوا۔ آگے ہے مزدلفہ۔ مزدلفہ کا کیا معنی ہے؟ اس کے معنی ہے قرب۔ اب یہ دیکھیں کہ اس کے یہ بھی معنی ہے کہ قریب کرنے والی جگہ، چونکہ یہاں حاجیوں کو قرب الہی حاصل ہوتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جو ہیں انہوں نے پہلی بار اسی مقام پر، یہاں پر وہ قریب ہوئے تھے، لہٰذا اس جگہ کا نام مزدلفہ ہوا۔ اب دیکھیے کہ یہ جو دن ہے اور یہ جو مقامات ہیں ان کے بے شمار فضائل ہیں، جن میں سے کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سیدنا عبادہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بقرہ عید کے عشرہ میں ہر روزے کا ثواب 1 ماہ کے برابر ہے، یعنی کہ جو بقرہ عید ہے، عید الاضحیٰ ہے، اس کا جو عشرہ ہے اس میں ہر روزے کا ثواب 1 ماہ کے برابر ہے، اور 8ویں ذی الحجہ کا روزہ 1 سال کے برابر ہے، اور 9ویں ذی الحجہ کا 2 سال کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 8ویں ذی الحجہ کے روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ صبر ایوب کا ثواب، اور 9ویں کے روزے دار کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات میں حاجیوں کی بخشش کی دعا فرمائی تو حقوق اللہ معاف کر دیے گئے، پھر مزدلفہ میں دعا کی تو حقوق العباد بھی بخش دیے گئے۔ 9ویں ذی الحجہ کو شیطان بہت ذلیل اور حقیر ہوتا ہے، ایک حج مقبول 20 جہادوں سے افضل ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس اونٹ پر 7 حج کر لیے جائیں اللہ اسے جنت کے باغوں میں چرنے کی اجازت دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام نہرانی نے فرمایا کہ ایک تنور والے نے ایک اونٹ کی رسی کو تنور میں جلانا چاہا مگر وہ نہ جلی، بہت کوشش کی لیکن وہ پھر بھی کامیاب نہ ہوا۔ حاطف سے آواز آئی کہ یہ اس اونٹ کی رسی ہے جس پر 10 بار حج کیا گیا ہے، اسے آگ کیوں کر جلائے گی؟ سبحان اللہ۔ اور 8ویں ذی الحجہ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور 9ویں کا روزہ 2 سال کے۔ اچھا، یہاں جو آیت میں مشعر حرام کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے تو وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مشعر حرام کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کو اپنے ساتھ لے جا کر دکھایا، یعنی کہ جس نے سوال کیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ انہیں اپنے ساتھ لے کے گئے اور جا کے دکھایا کہ عرفات کے بعد جہاں سے مزدلفے کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی میدان عرفات جو ہے اس کے بعد جہاں سے مزدلفہ کی ابتدا ہوتی ہے وہاں سے لے کر حرم تک مزدلفہ کی ساری وادی مشعر حرام ہے۔ اور ایک اور روایت ہے کہ انہوں نے صدی بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشعر حرام کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ 2 پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہے وہ مشعر حرام ہے۔ اور اسی طرح ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو مزدلفہ میں ایک پہاڑ کے پاس جمع ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، تمام مزدلفہ مشعر حرام ہے۔ امید ہے کہ آپ کو تمام ڈیٹیل سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ ان آیات سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوئے، ہم نے کیا سیکھا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس سے معلوم ہوا کہ شخصی عبادت سے قومی عبادت بہتر ہے، اکیلے نماز سے جماعت کی نماز افضل ہے، کہ ایک کی قبول تو سب کی قبول۔ جیسے کہ قریش کا مزدلفہ سے لوٹ آنا گویا ان کی شخصی عبادت تھی اور عرفات سے واپس ہونا قومی عبادت تھی،
اللہ تعالیٰ نے انہیں عرفات سے لوٹنے کا حکم دیا تاکہ عبادت قومی بنے، جس میں امیر غریب سردار ماتحت سب یکساں ہوں۔ دنیا اور دنیا کی چیزیں باعث امتیاز ہیں، آخرت اور وہاں کی چیزیں اسی امتیاز کی اٹھانے والی، گھر پہنچ کر امیر فقیر مکان لباس وغیرہ غذا وغیرہ میں ممتاز ہو جاتے ہیں، مگر مسجد میں پہنچتے ہی سب جو ہیں وہ برابر ہو جاتے ہیں۔ حج میں اسی یکسانیت کا وہ نمونہ قائم ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے حکم ہوا کہ جہاں سے سب آئیں وہاں سے تم بھی آؤ۔ پھر یہ کہ تجارت بہت بہتر چیز ہے کہ حج جیسی عبادت میں بھی اور اس کی اجازت دی گئی، یعنی جو تجارت ہے وہ بہت بہترین چیز ہے۔ حج کتنی بڑی عبادت ہے تو اس میں بھی تجارت کی اجازت دی گئی۔ تجارت ہی سے دنیا کی بقا ہے اور یہی ذریعہ حج۔ اگر سواریاں کرائے پر نہ لی جائیں اور احرام کا لباس اور قربانی کے جانور نہ خریدے جائیں تو حج کیسے ہو؟ اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بارہا تجارت فرمائی۔ تجارت مسلمانوں کا خاص فن تھا، لیکن افسوس آج کل تجارت بھی ہر چیز کھو گئے مسلمان۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ہدایت اور ایمان عطا فرمائے، آمین۔ پھر یہ دیکھیے کہ ادائے عبادت کے وقت قومی امتیاز اور دنیاوی بڑائیاں محرومی کا باعث ہیں۔ قریش کو حکم ہوا کہ تم بھی عام لوگوں کے ساتھ عرفات ہی پہنچا کرو اور ان کے ساتھ ہی واپس ہوا کرو۔ پھر ہمیشہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا ضروری ہے کہ جماعت سے علیحدگی جو ہے وہ ہلاکت ہے، اور عرفات اور مزدلفہ اور مسجد وغیرہ کی زمینیں کسی کی ملک نہیں ہیں۔ بادشاہ بھی فقیر کو کہیں سے نہیں ہٹا سکتا۔ پھر یہ سمجھیے کہ حلال پیشے، حلال کاروبار، تجارت جو کہ حلال ہو وہ اختیار کرنی چاہیے۔ تمام وہ کام جو کہ حلال ہیں انہی کو کرنا چاہیے۔ جو حرام کام ہیں جیسے کہ گانے بجانے، آج کل تو بہت زیادہ بجائے جا رہے ہیں، تو گانے بجانے کا جو کاروبار ہے، شراب نوشی وغیرہ کا جو کاروبار ہے، یہ سب حرام کام ہے، ان کی تجارت بھی حرام ہے۔ اسی لیے یہاں پر فرمایا گیا کہ رب کا فضل یعنی حلال کمائی تلاش کرو تو حرام سے بچو۔ حج میں تجارت جائز ہے مگر اس شرط سے کہ ادائے حج میں اس کی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو، اور اصل جو مقصود ہے آپ کا وہ حج ہی ہونا چاہیے، نہ کہ تجارت۔ یعنی کہ اب یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پر حج کرنے جائیں اور حج کو چھوڑ کر اس کی جو عبادات ہیں وہ چھوڑ کر آپ لوگ تجارت کے پیچھے پڑ جائیں، پیسہ کمانے کے پیچھے لگ جائیں، ایسا بالکل بھی نہیں۔ اصل مقصود آپ کا حج ہی ہوگا، اس کے تمام ارکان، اس کے تمام فرائض جو بھی ادائیگی ہے سب کچھ آپ کو کرنی پڑے گی، اور اس کے علاوہ جو تھوڑا سا ٹائم ہو اس میں آپ تجارت کر سکتے ہیں۔ اور علماء کرام جو ہیں وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ کوشش کریں کہ جب حج کرنے جائیں تو پھر بس حج ہی کریں، خالص حج کی نیت سے جائیں اور وہاں جا کے حج ہی کریں، وہاں جا کے تو اپنا کاروبار نہ کرنا شروع کر دیں۔ بہت سے لوگ کرتے ہیں، یعنی کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں حج پہ جا رہا ہوں تو یہاں سے کوئی سامان لے جاتے ہیں جو وہاں جا کے میں سیل آؤٹ کروں، تو منع تو نہیں، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا حج کریں تو بس حج ہی کریں، کیونکہ وہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو دن مخصوص ہیں۔ آپ کے پاس اگر زیادہ راہ ہے، آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں، تو پھر آپ کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ وہاں جا کر حج کے دوران ہی کاروبار کریں، کوشش یہی کریں کہ حج ہی کریں۔ اب دیکھیں جو صوفیہ کرام ہیں وہ ان آیات کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اے ذات الہی کے حاجیوں، سبحان اللہ، کتنی پیاری بات کہی کہ اے ذات الہی کے حاجیوں، جب تم معرفت الہی کے عرفات سے لوٹو اور وحدت سے کثرت کی طرف رجوع کرو تو راستے میں ایک مقام سر روحی ملے گا جسے مشعر حرام بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں مشاہدہ جمال ہوتا ہے اور عقل اور شعور بھی درست ہوتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر بھی رب کا ذکر کرو، مگر ہر جگہ اپنی رائے سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ لطف جب ہی ہے کہ اس کا ذکر اسی کے بتانے سے، اسی کے توفیق سے، اسی کے لیے ہو۔ اولاً اس کا ذکر زبانی کرو، پھر ذکر نفسانی کرو، پھر ذکر قلبی کرو جس میں اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ہو، پھر ذکر سری جس میں تجلیات صفات کا کشف ہو، پھر ذکر روحی جس میں تجلیات صفات کے ساتھ نور ذات کا مشاہدہ ہو، سبحان اللہ، پھر ذکر خفی جس میں جمال ذات کا مشاہدہ تو ہو مگر دوئی میں رہ کر ذات یا اخفا میں شہود ذاتی اس طرح ہو کہ فانی باقی میں اور ذاکر مذکور میں فنا ہو جائے، سبحان اللہ۔
اور ذکر اور ذاکر، مذکور لہ اور مذکور بہ میں فرق نظر نہ آئے۔ سبحان اللہ۔ تو معرفت کے عرفات میں حاضر ہونے سے پہلے ان ذکروں سے غافل تھے، پھر جب یہاں سے آگے بڑھو تو ظاہری عبادات اور اطاعت اور شرعی احکام اور معاملات سب لوگوں کے ساتھ ادا کرو اور ان میں سے بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ کسی نے حضرت جنید رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ انتہا کیا ہے؟ فرمایا ابتدا کی طرف لوٹ جانا۔ ابتدا پر لوٹنے سے ہی دائرہ بنتا ہے۔ مگر اے حاجیوں، آپ نے اس حج پر اطمینان نہ کر بیٹھنا، ہمیشہ نفس کی سرکشی اور شیطان کے دھوکوں سے استغفار پڑھتے رہو۔ اللہ عز و جل بڑا غفور رحیم ہے، سب معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو خالص حج ادا کرنے کی، محبت سے حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمیں معرفت الہی عطا فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس ذکر میں پھر ہمارے دل میں سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہ ہو، اور ہمارے دلوں سے اللہ عز و جل ما سوا اپنے ہر طلب کو مٹا دے اور ہمیں نفس کے شر سے بچائے، آمین ثم آمین۔